अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं और थंबनेल पे आपने रीड कर लिया होगा, अम्माद वसीम की शादी बहुत बुरे तरीके से टूटी है। अम्माद वसीम ने जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके खुद अपनी तलाक का ऐलान किया, वहीं उनकी बीवी जो है वो इस तलाक को डिनाई कर रही हैं। उनकी बीवी ने सोशल मीडिया पर आकर उनका सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। हर चीज उन्होंने बताई है और उन्होंने ये भी बताया है कि वो कौन सा तीसरा शख्स है, वो कौन सी तीसरी खातून है जो उनके दरमियान आ गई, जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूटा है। पूरे मामलात के दस्तावेजी सबूत उनकी बीवी के पास मौजूद हैं। तो आज के वीडियो के 3 हिस्से होंगे। एक तो ये कि अमाद वसीम का क्या कहना है, वो इस टूटने वाली शादी के बारे में क्या कहते हैं वो आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि उनकी वाइफ का क्या कहना है। दोनों मियाँ बीवी जो हैं उनकी बायोग्राफी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ आज आपको बताऊंगी कि वो तीसरी खातून कौन है, उसका नाम क्या है, वो क्या करती है। ये सब चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगी। उनकी वाइफ जो अब मौजूदा है उनकी भी बायोग्राफी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरह से फैला कि अमाद वसीम को लीगल कार्रवाई करने की धमकियां तक देनी पड़ी। तो ये पूरा मामला, पूरी कहानी आपके सामने रखते हुए चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस पूरे मैटर के अंदर अमाद वसीम जो है पहले सोशल मीडिया पर आए और पहले आकर उन्होंने इस चीज का ऐलान किया कि उनकी अपनी अहलिया के साथ जो है वो अलहदगी हो गई है। कराची में 28 दिसंबर 2025 को ये वाकया पेश आया जब साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जी अमाद वसीम, उन्होंने बताया कि उनकी अपनी बीवी के साथ जो इख्तलाफात थे वो कई महीनों पर मुहित हैं। और कई महीने से जारी इख्तलाफात के बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी अहलिया सानिया अशफाक से अलहदगी यानी कि तलाक का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताऊं कि जो अम्माद वसीम है उन्होंने ये जो अपना ऐलान किया सोशल मीडिया पर आकर, उसके लिए उन्होंने जो प्लेटफॉर्म चूज किया वो था जी इंस्टाग्राम। मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि इंस्टाग्राम अब शादियों का और तलाकों का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। प्लेटफॉर्म तो किसी और मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन ज्यादा अब यहाँ पर शादियां और तलाकें ही हो रही हैं। अच्छा जनाब, इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने ये अफसोसनाक खबर सबसे पहले आकर शेयर की और इस फैसले के पीछे उन्होंने कहा कि जो छुपी हुई वजह है मैं वो भी बताना चाहता हूँ। अम्माद वसीम ने लिखा कि काफ़ी सोच विचार के बाद और गुज़श्ता चंद सालों से जारी इन मुसलसल तनाज़ात की वजह से, जिसे वो हल नहीं कर सकते, मैंने सानिया अशफाक से तलाक के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ कि उन्होंने एक लंबा सा नोट लिखा। उस नोट का तर्जुमा मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा कि मेरी सबसे मुखलिसाना दरख्वास्त है कि हमारी राजदारी, प्राइवेसी का एहतराम भी किया जाए। और उन्होंने अपने मद्दाहों और अपने फॉलोअर्स से अपील की कि वो इस मामले पर किसी किस्म की गुमराहकुन बातों को मत फैलाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की गई या उनकी शादी जो टूटी है उसका तमाशा बनाया गया, तो वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि बदनाम करने या दूसरों को इस मामले में घसीटने की किसी भी कोशिश की वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, इसको लोग जो है ना काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि एक तो आप अपने आप को पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, दूसरा आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके अपनी शादियां और तलाकें अनाउंस करते हैं। अगर ये आपका इतना निजी मामला है और आप ये चाहते हैं कि कोई इस पे बात ना करे, तो फिर आप सोशल मीडिया पर आकर इसे अनाउंस ही क्यों करते हैं? आप ना बताएं और अपनी हद तक इसको रखें। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर वो अनाउंस नहीं करेंगे पब्लिकली तो फिर लोगों को हमेशा यही पता रहेगा कि वो फलां फलां की बीवी है, फलां फलां का शोहर है। और क्योंकि वो अब अपनी बीवी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते और तलाक का मामला भी हो चुका है और अब आगे वो ऑब्वियसली किसी और को अपना जीवन साथी बनाएंगे, तो इसलिए वो चीजें अनाउंस करना भी जरूरी हो जाती हैं, जिसे मेरे ख्याल से लोग नहीं समझते। जो अमाद वसीम की अहलिया थी या अब तो है कि नहीं कहा जा सकता, उन्होंने आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि अगर अमाद ने आके पब्लिकली लोगों को ये बात बताई है तो उन्होंने सोचा कि वो खुद भी लोगों को ये बात बताएंगी कि जनाब असल मामला हुए क्या है। अब असल मामला वो जो हमेशा की तरह होते हैं कि जब शादी टूटती है, घर खराब होता है, बच्चे तो बीच में बेचारे सफर करते ही हैं, लेकिन दोनों के जो इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं और ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से शादियां जो है वो टूटती हैं। अब इसके ऊपर जनाब इनकी जो अहलिया थी, इन्होंने आकर कहा कि मामलात हमारे दरमियान तल्ख नहीं थे। उन्होंने कहा कि तल्ख मामलात उस वक्त होना शुरू हुए जब एक तीसरी शख्सियत हमारे दरमियान आ गई। सानिया अशफाक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि उनका घर जो है वो उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं। 5 माह के बच्चे को उसके वालिद ने अब तक हाथ नहीं लगाया, उसको थामा नहीं है। उन्होंने कहा कि शादी में बहुत सी मुश्किलात उन्होंने फेस की हैं मगर ताल्लुक फिर भी उनका कायम रहा। उन्होंने कहा कि बतौर बीवी और बतौर माँ का रिश्ता निभाने के लिए उन्होंने बहुत सी कोशिशें की हैं, लेकिन मामलात उस वक्त तल्ख हो गए जब एक तीसरी शख्सियत जो है वो हमारे दरमियान आ गई।
ثانیہ اشفاق نے مزید کہا کہ وہ خاتون ان کے شوہر سے شادی کی خواہش مند ہے اور بچوں کے مستقبل اور گھر کے وقار کی خاطر ذہنی اذیت اور تلخ رویہ تک انہوں نے اپنے شوہر کا برداشت کیا. انہوں نے کہا کہ وہ خاموش رہنے کا کہہ رہے ہیں، ان سے کہوں گی کہ انصاف ضرور ہوگا اس پورے معاملے میں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس ہر چیز کا دستاویزی ثبوت بھی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ دستاویزات پبلک نہ کروں، ان سے قانونی طور پہ نمٹا بھی جائے گا، اور میں بدلے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے سچ بول رہی ہوں اور اس خاتون کے لیے بھی بول رہی ہوں جس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے. اس سے قبل عماد وسیم کے، جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کافی سوچ بچار کے بعد میرے اور اہلیہ کے درمیان کچھ برسوں سے اختلافات حل نہیں ہو سکے، اس لیے اب طلاق کا کیس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے. اور اب میں آپ کو سنواتی ہوں ان دونوں کے وہ میسیجز جو انہوں نے انگریزی میں کیے ہیں، لیکن میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پورے کے پورے سناتی ہوں کہ ایگزیکٹلی ان دونوں نے سوشل میڈیا پر آ کر کیا جھگڑا کیا اور اس کے بعد لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں. سب سے پہلے عماد وسیم جو ہیں وہ انسٹاگرام پہ آئے، انہوں نے اپنی ایک پوسٹ لگائی جو کہ اس وقت انگریزی زبان میں آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، ترجمہ میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا، کافی غور و فکر کے بعد اور پچھلے چند سالوں میں پیدا ہونے والے بار بار کے اختلافات حل نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے لیے درخواست دے دی ہے، اور انہوں نے لکھا کہ وہ مخلصانہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے اور پرانی جو تصاویر ہیں وہ استعمال یا شیئر کرنے سے گریز کیا جائے. انہوں نے کہا کہ آئندہ ان کی سابقہ شریک حیات کو ان کی بیوی کے طور پر نہ پکارا جائے، کسی بھی گمراہ کن کہانی یا بیانیے پر یقین نہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کیا جائے، اور اگر یہ کی گئی حرکت تو پھر اس کے اوپر قانونی طریقوں سے ان لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا. بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کے والد رہیں گے اور انہیں مکمل طور پہ ذمہ داری اور محبت کے ساتھ سنبھالتے رہیں گے، اور ساتھ میں اینڈ پہ انہوں نے لکھا، آپ کے سمجھنے کا اور احترام کا شکریہ. اس کے بعد ان کی ایکس وائف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئیں اور انہوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ یہ ان کے لیے گہرے درد کا باعث ہے، اور انہوں نے کہا کہ گہرے درد کے ساتھ وہ لکھ رہی ہیں کہ ان کا گھر ٹوٹ چکا ہے، ان کے بچے اپنے والد کے بغیر رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ 3 بچوں کی والدہ ہیں، جن میں سے ایک 5 ماہ کا بچہ شامل ہے جسے ابھی تک اس کے والد نے اٹھایا تک نہیں ہے. وہ انہوں نے کہا کہ کہانی ایسی ہے کہ جو میں شیئر بھی نہیں کر سکتی، لیکن خاموشی کو کبھی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ان کی شادی میں ہمیشہ سے بہت ساری مشکلات آئیں لیکن یہ برقرار رہی. انہوں نے کہا کہ میں نے بطور بیوی ماں اپنی پوری کوشش کی کہ ہمارا خاندان محفوظ رہے، لیکن جو چیز اس شادی کا خاتمہ ثابت ہوئی وہ ایک تیسرے فریق کی مداخلت تھا. اس کا ارادہ میرے شوہر سے شادی کرنے کا تھا اور وہ پہلے ہی مشکلات سے 2-4 رشتے کے لیے آخری دھچکا ثابت ہوا. اس کے بعد ان کی جو ایکس وائف ہیں وہ پھر سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئیں اور انہوں نے اپنا غبار نکالتے ہوئے لکھا کہ ان کو شدید ذہنی اذیت پہنچائی گئی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، حمل کے دوران اسقاط حمل اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ کمزور حالت میں وہ تھیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بچوں اور اپنے گھر کی عزت کی خاطر صبر کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ طلاق یا علیحدگی کا جو عمل تھا وہ خود قانونی طور پر متنازع ہے اور ابھی زیر غور ہے، سچ مناسب اور قانونی ذرائع سے سامنے آئے گا. یعنی ان کے شوہر کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ طلاق دے چکے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ابھی تک متنازع معاملہ ہے اور وہ اس طلاق کو فی الحال لگتا ہے کہ قبول نہیں کر رہی. انہوں نے لکھا کہ جو لوگ مجھے خاموش کرانے یا دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ وہ ظلم کا جواب ان کو ضرور ملے گا. انہوں نے جناب کچھ قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں. ایک سورہ ابراہیم کی آیت انہوں نے شیئر کی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور آیت شیئر کی سورۃ النور کی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. مزید انہوں نے لکھا کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں اور یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں ملوث ہر فرد کے خلاف ان کے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں، مگر مجھے انہیں عوامی طور پر شیئر نہ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جو کوئی بھی مجھے دھمکانے کی کوشش کرے گا اس سے قانون کے مطابق نمٹ لیا جائے گا. یہ آج بات کسی انتقام کے جذبے سے نہیں کر رہی بلکہ اپنے حق، اپنے بچوں کے حق
اور ہر اس عورت کے لیے سچ کے طور پر کہہ رہی ہوں جسے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنے کا کہا جاتا ہے۔ چلیے میں اب آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیلز دیتی ہوں عماد وسیم کی بایوگرافی کے حوالے سے، ان کی مسز کے حوالے سے، ان کی بیوی کون ہے، اور جو خاتون جس کا الزام لگ رہا ہے، وہ جو تیسری خاتون ہے وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کو ون بائی ون بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عماد وسیم اور ان کی اہلیہ ثانیہ اشفاق کی شادی ہوئی کب تھی۔ تو بیسیکلی ان کی شادی جو ہے وہ اگست کے مہینے میں ہوئی تھی سن 2019 میں، 24 سے 26 کی ڈیٹس کے درمیان ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہ شادی جو ہے یہ اسلام آباد میں ہوئی تھی، بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور ایک پرائیویٹ تقریب تھی جس میں ان کے دوست احباب اور قریبی جو لوگ ہیں انہوں نے شرکت کی تھی۔ ثانیہ اشفاق جو کہ اب عماد وسیم کی وائف نہیں رہی، ان کے اکارڈنگلی، جبکہ ان کا ثانیہ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی یہ چیزیں لیگلی طور پہ جو ہے وہ ثابت ہونا باقی ہیں، لیکن ثانیہ اشفاق جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی بایوگرافی بتا دیتی ہوں کہ ان کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ پاکستانی نیاد وہ برطانوی تھیں اور لنڈن کے اندر وہ رہا کرتی تھیں، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی لنڈن ہی سے انہوں نے حاصل کی تھی جب یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ شادی کے بعد سن 2019 سے 2025 تک ان کے 3 بچے پیدا ہوئے، جس میں ان کی ایک بیٹی ہے اور 2 ان کے بیٹے ہیں، جس میں سے ایک بچہ ابھی ان کا پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں ان کی مسز نے یہ الزام لگایا ہے کہ عماد نے اس بچے کو اٹھایا تک نہیں ہے۔ شادی کی زندگی اور موجودہ تنازع کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ اختلافات تو آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور عماد وسیم نے جو طلاق اور ڈائیورس کا اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن ثانیہ اشفاق جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو تیسرا شخص اس میں شامل ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب یہ تیسرا شخص کون ہے، چلیے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ جناب، اکارڈنگ ٹو رومرز اور اکارڈنگ ٹو سورسز جو ابھی تک کا نام سامنے آ رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ نائلہ نام کی یہ خاتون ہے جن کے ساتھ عماد کا اللیجڈ ریلیشن شپ یا الیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خاتون کا پورا نام نائلہ راجہ بتایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی میں انٹری کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اس نہج تک پہنچا ہے۔ کچھ رپورٹس نے نائلہ کے بجائے اس کو نیلا راجہ بھی بتایا ہے کہ ان کا نام انیلا ہے یا نائلہ ہے، یہ اسی طرح کا کچھ نام ہے، لیکن وہ خاتون ایگزیکٹلی کرتی کیا ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، یہ چیزیں ابھی تک پبلکلی سامنے نہیں آئیں۔ بات کریں اگر ہم عماد وسیم کی بایوگرافی کے بارے میں تو ان کا نام سید عماد وسیم ہے، پیدائش 18 دسمبر 1988 ہے، ابھی تک وہ 35-36 سال کے ہو چکے ہیں، اور جائے پیدائش ان کی بھی یو کے ہے، وہاں پر وہ پیدا ہوئے۔ عماد وسیم بھی برطانوی نژاد پاکستانی کرکٹر ہیں، پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر رہ چکے ہیں، اور وہ بیٹنگ اور بالنگ دونوں کے اندر ہی بڑے بیسٹ رہ چکے ہیں۔ کرکٹ کریئر کی بات اگر ہم کریں تو ان کا بیٹنگ سٹائل جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتے رہے ہیں، بالنگ جو ہے وہ ان کی اسپن بالنگ ہوا کرتی تھی، اور انٹرنیشنل کرکٹ انہوں نے بہت کھیلی ہے۔ T20 انٹرنیشنل میں انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا 24 مئی 2015 کو۔ ون ڈے انٹرنیشنل ODI ڈیبیو انہوں نے کیا تھا جناب، ڈیبیوٹانٹ تھے وہ 19 جولائی 2015 کو۔ ان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ICC 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ جیتنے والی پاکستانی ٹیم کا وہ حصہ بھی رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کی بات کریں تو نومبر 2023 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے واپس کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2024 میں ورلڈ کپ ٹیم کے اندر وہ شامل ہوئے تھے، لیکن پھر انہوں نے دسمبر 2024 میں ایک مرتبہ پھر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ فرینچائز کرکٹ PSL اور دیگر لیگ کے اندر انہوں نے حصہ لیا، اور پاکستان سپر لیگ یعنی کہ PSL اسلام آباد یونائٹڈ میں وہ کھیلے، CPL کے اندر وہ کھیلے، اور دیگر T20 فرینچائزز میں بھی وہ کھیلے۔ اور نیٹ ورتھ کی اگر ہم بات کریں تو 2025 کے اندازے کے مطابق ان کی جو نیٹ ورتھ رہی ہے وہ تقریباً 5 ملین یعنی لگ بھگ 5 ملین ڈالرز، تقریباً 40 کروڑ روپے کے قریب ان کی نیٹ ورتھ ہے، اور ان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ اتنی بری طرح سے خراب ہوئی جس کی وجہ سے شاید وہ بار بار ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے رہے۔ تو جناب ان کی بایوگرافی بھی میں نے آپ کو بتا دی، جس خاتون کے بارے میں رومرز ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ان کی بیوی کا کیا رد عمل ہے، ان کا اپنا کیا رد عمل ہے، اور یہ پورا معاملہ کیا تھا، یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ باری جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی علیحدگی اور طلاقوں کی کیا وجہ ہو رہی ہے، کیوں سیپریشنز ہو رہی ہیں، کیوں رشتے اتنے خراب ہو رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی ریزن آپ کی سمجھ میں آتی ہے، جس کی ریزن مجھے سب سے زیادہ سمجھ میں آئے گی اور مجھے لگے گا کہ میں اس کے کامنٹ سے ایگری کرتی ہوں، میں اسی کے کامنٹ کو لائک کروں گی اور ہارٹ ایموجی بھیجوں گی، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ میں کن کن پوائنٹس کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، کن کن پوائنٹس کے ساتھ میں ڈس ایگری کرتی ہوں۔ تو جناب اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے